Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, with the hope you are enjoying a very good health. Today we are going to start our next topic, profit and loss account. In this lecture today we will just try to understand the introduction of profit and loss account. What is profit and loss account? What type of things are coming into it? These are the simple introduction of profit and loss account. The final accounts or financial statements consists of, फाइनल अकाउंट असल में हमारा मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है, जिसके अंडर ये सब स्टेटमेंट्स फॉलो करती हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, या इनकम स्टेटमेंट भी इसका नाम है, और बैलेंस शीट भी इसी में फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करेगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में. इसका मकसद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड. एक खास पीरियड के दरमियान, जो एक महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, सेमी एनुअल और मोस्ट प्रोबेबली एनुअल. साल के बाद हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या अनफॉर्चुनेटली लॉस सफर कर रहा है, ये देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसका दूसरा नाम है, बनाते हैं. इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन. एन अकाउंट इज द बुक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड and expenses and losses debited. ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम बनाते हैं, इसमें इनकम्स को या गेन्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, सो एज टू शो द नेट प्रॉफिट और लॉस ओवर ए गिवन पीरियड. और फिर इस इनकम का और एक्सपेंसेस का, इनकम्स गेन्स का और एक्सपेंसेस लॉसेस का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारी इनकम गेन्स ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस लॉसेस कम हैं, तो वी हैव एंजॉयड अ प्रॉफिट. और अनफॉर्चुनेटली इफ लॉसेस और एक्सपेंसेस आर मोर, देन वी विल सफर सम लॉस. तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर ये अकाउंट हमें बताता है कि हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हमारा बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट दे रहा है या हम लॉस सफर कर रहे हैं. ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स देखते हैं. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सबसे पहली बात कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो, अकाउंटिंग ईयर मोस्ट प्रोबेबली है, नॉर्मली जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो, लेकिन हम क्वार्टरली भी ये काम कर सकते हैं, तो फिर हम इसको प्रॉपर तैयार करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का रिजल्ट निकालने के लिए नॉर्मली साल के बाद ही हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसका पहला फीचर है कि हम इसको तकरीबन इन नॉर्मल प्रैक्टिस साल के बाद तैयार करते हैं, लेकिन हम क्वार्टरली भी तैयार कर सकते हैं, सेमी एनुअल भी तैयार कर सकते हैं. दूसरा इसका है, इट इज सेकेंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट. ये फाइनल अकाउंट की सेकेंड स्टेज है. जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नोट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फिर हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को.
دوسری سٹیج شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہم ایکسپینسز اور ریونیوز کو فردر ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم دوسرے سٹیج کا سیکنڈ سٹیج کا نیٹ پروفٹ یا نیٹ ریزلٹ نکالتے ہیں۔ اب اونلی تھرڈ اس کا فیچر ہے، اونلی انڈائریکٹ ایکسپینسز اینڈ انڈائریکٹ ریونیوز آر شون ان دس اکاؤنٹ۔ انڈائریکٹ ایکسپینسز ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ہمارے چیزوں کو سیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایکسپینسز، یا جو ہمارے آفس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ایکسپینسز ہیں، اور انڈائریکٹ ریونیوز یا ادر سورس آف ریونیوز بھی ان کو کہتے ہیں، جو ہمارے مین سورسز سے ہٹ کے ہم نے ارننگز کی ہیں وہ اس میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو ان شارٹ اس اکاؤنٹ میں ہمارے مین چیزیں، مین ایکسپینسز، ڈائریکٹ ایکسپینسز اور ڈائریکٹ سورسز جو ہیں ریونیوز کے وہ ریکارڈ نہیں کیے جاتے، اس میں ہم وہ چیزیں ریکارڈ نہیں کرتے۔ انڈائریکٹ ایکسپینسز آئیں گے اور ادر سورسز آف ریونیوز ریکارڈ کی جائیں گی۔ نیکسٹ فیچر ہے اس کا، اٹ اسٹارٹس ود دا کلوزنگ بیلنس آف دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ، دیٹ از گراس پروفٹ اور گراس لاس۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا جو ریزلٹ نکلے گا اس سے یہ اکاؤنٹ سٹارٹ ہوگا۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ گراس پروفٹ یا گراس لاس کی شکل میں فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، اس سے پھر ہمارا یہ اکاؤنٹ سٹارٹ ہوگا، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ۔ اور لاسٹ فیچر ہے اس کا، آل آئٹمز آف ریونیو کنسرننگ کرنٹ ایئر۔ جس ٹائم پیریڈ کا ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، نارملی چونکہ ہم سال کا ہی بناتے ہیں اس لیے ہم سال کی ہی بات کر رہے ہیں۔ آل آئٹمز آف ریونیوز کنسرننگ کرنٹ ایئر، وہ تمام آئٹمز جو کہ کرنٹ ایئر سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم نے اس میں ریکارڈ کرنی ہے، ویدر ریسیوڈ ان کیش اور ناٹ، خواہ وہ ہمیں مل گئی ہیں یا ابھی تک ہمیں وہ کیش میں ریسیو نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں اگر وہ ہماری اس سال سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم نے ان کو ریکارڈ کر لینا ہے۔ اور ایسے ہی آل آئٹمز آف ایکسپینسز ویدر پیڈ ان کیش اور ناٹ، جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ہمارے وہ خواہ ہم نے پے کر دیے ہیں یا نہیں پے کیے ابھی تک، لیکن ان کو ریکارڈ لازمی کرنا ہے۔ جیسے سال ختم ہو جاتا ہے 31 دسمبر کو، اور جتنے بھی بلز ہیں ہمارے، ٹیلی فون کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ نارملی نیکسٹ منتھ میں آتے ہیں۔ دسمبر کے بل جنوری میں آئیں گے سم ویئر، اور اس میں ہم نے اس کی ریکارڈنگ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ ہم نے ابھی تک ان کی پیمنٹ نہیں کی الیکٹرک بل کی یا فون بل کی تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی ریکارڈنگ بہرحال ہم نے کرنی ہے۔ یہی اس فکرے کا مطلب ہے کہ ویدر پیڈ ان کیش اور ناٹ، تمام ایکسپینسز جو کرنٹ ایئر کے ہیں وہ ہم نے پے کر دیے ہیں یا نہیں پے کیے، ان کی ریکارڈنگ ضرور کر لینی ہے، ان کو اس اکاؤنٹ میں شامل کر لینا ہے۔ کرنٹ ایئر کی جتنے بھی ایکسپینسز ہیں، خواہ پیڈ ہیں یا ابھی پے نہیں کیے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ریکارڈ ہوں گے۔ ایسے تمام آئٹمز جو کہ ریونیو ہیں اس سال کی، خواہ وہ ہمیں مل گئی ہیں کیش میں یا نہیں ملی، وہ ہم نے ریکارڈ کر لینی ہے اپنی اس اسٹیٹمنٹ میں۔ In this, but no item relating to the past or next year is included in it. ماضی پچھلے سال کی اگر کوئی آئٹم رہ گئی ہے تو اس کو اس سال میں شامل نہیں کرنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں۔ اور ایسے ہی اگلے سال کا کوئی بھی ایکسپینس جو ہے اگر وہ ہم نے ایڈوانس کر دیا، جیسے انشورنس نارملی ہم ایڈوانس پے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے شامل نہیں کرنا۔ تو ان شارٹ اس سال کی تمام آئٹمز ریونیو ایکسپینسز،
خواہ وہ ہم نے پے کر دیے ہیں یا نہیں پے کیے، وہ ریکارڈ کیے جائیں گے اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس سال کے. اور کمنگ یا پاسٹ ایئر کے جتنے بھی ایکسپینسز یا ریونیوز ہیں وہ ہم نے کسی بھی صورت میں کرنٹ ایئر کے پروفٹ اینڈ لاس میں ریکارڈ نہیں کرنے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے ہم نے اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. نیکسٹ، اسی طرح جیسے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے کہ وہ ہمارا ٹرائل بیلنس سے ہی سٹارٹ ہوگا. ٹرائل بیلنس میں مختلف اکاؤنٹس کے بیلنسز شو کیے جاتے ہیں. اس سے ہی پہلی سٹیج فائنل اکاؤنٹ کی سٹارٹ کی جاتی ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی، اور اسی سے ہی فائنل اکاؤنٹ کی سیکنڈ سٹیج جو کہ ہماری انڈر کنسیڈریشن ہے اس وقت، جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہوگی. بیلنسز فرام دا ایکسپینس اکاؤنٹ، اس میں سے کچھ چیزیں ہماری آئیں گی، اور بیلنسز فرام دا ریونیو اکاؤنٹس، اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے اس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آئیں گی. کون کون سی آئٹمز ہیں، کون کون سی چیزیں آئیں گی، لیٹس سی. بیلنس فرام ایکسپینس اکاؤنٹ، پہلے ہم دیکھتے ہیں بیلنسز فرام ایکسپینس اکاؤنٹ. ایکسپینس آپ جانتے ہی ہیں، ایکسپینس مینز دا کاسٹ آف گوڈز اینڈ سروسز یوزڈ فار ارننگ ریونیوز. ریونیو کمانے کے لیے ہمیں جو بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں ان کو ہم ایکسپینسز کہتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے، ایکسپینسز دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ایکسپینس، انڈائریکٹ ایکسپینس. انڈائریکٹ ایکسپینسز کو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں آ کے ریکارڈ کرنا ہے. انڈائریکٹ ایکسپینسز کون سے ہوتے ہیں؟ ایکسپینسز ادر دین ڈائریکٹ ایکسپینسز آر assumed ایز انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیو نو ریلیشن شپ ود دا پرچیز آف گڈس. ان ایکسپینسز کا چیزوں کی خریدنے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کو بیچنے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. جیسے ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس میں ہم چیزیں بیچنے کے لیے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گے. اور دے آر ریکارڈیڈ ان دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ان کو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرنا ہے. اسی طرح کا اگر کوئی آفس ہے ہمارا، آفس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پہ ہی ریکارڈ ہوں گے پروفٹ اینڈ لاس میں. آفس ابھی ہم نے کرائے پہ لیا ہوا ہے کوئی آفس، تو اس کا رینٹ جو ہے وہ ادھر ریکارڈ ہوگا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. آفس کی کوئی ریپیئر وغیرہ کروائی ہے تو وہ ادھر ریکارڈ ہوگی، ریپیئر آف دا آفس. تو اس طرح کر کے جو ڈائریکٹ ایکسپینس ہمارے نہیں ہیں وہ ہمارے ایکسپینس یہاں پہ ریکارڈ ہوں گے. ان کا تعلق چیزوں کو سیل کرنے کے ساتھ یا آفس کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے. دوسری ہماری آئٹم تھی بیلنسز فرام دا ریونیو اکاؤنٹ. ریونیو اکاؤنٹ میں سے بھی مختلف قسم کے ریونیوز اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ریونیو از دا مانیٹری ایکسپریشن آف دا پروڈکٹس، جو گڈز اور سروسز ٹرانسفرڈ بائی اے بزنس ٹو اٹس کسٹمر. ایک بزنس اپنے کسٹمرز کو جب کوئی چیز، پروڈکٹ، سروسز یا چیزیں دیتا ہے تو اس کو وہ ان سے کچھ پیسے لیتا ہے، مانیٹری پیسہ، کیش لیتا ہے. وہ جو کیش اپنے کسٹمر سے ایک بزنس لے گا اس کو ہم کہتے ہیں ریونیوز. ریونیو بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ریونیو جنریٹڈ فرام ڈائریکٹ سورسز اور ریونیو جنریٹڈ فرام انڈائریکٹ سورسز. جو انڈائریکٹ سورسز سے ریونیو جنریٹ ہوں گے ہمارے، وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں آئیں گے. ریونیو ارائزنگ فرام سورس ادر دین دا نارمل بزنس ایکٹیویٹیز. نارمل بزنس ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں ہماری، اس سے ہٹ کے اگر ہم نے کوئی پیسہ کمایا ہے تو اس کو ہم انڈائریکٹ سورس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر، بک شاپ ہے، تو بک شاپ والے نے ظاہر بکس، کیلکولیٹرز، اسٹیشنریز، اس قسم کی چیزیں نارملی وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے بینک میں اگر کوئی پیسہ جمع کروایا ہوا ہے، ایڈیشنل کیش، وہاں سے بینک والوں نے ہمیں
سال کے بعد کوئی انٹرسٹ یا پروفٹ دیا ہے، وہ پروفٹ یا انٹرسٹ ہم پروفٹ اینڈ لاس میں ریکارڈ کریں گے، سیل میں ریکارڈ، سیل جو ہماری اس میں ریکارڈ نہیں ہوگا۔ بک شاپ والے کی جو سیل ہے وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جائے گی، اور بک شاپ والے نے بینک میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہاں سے ہمیں کوئی انٹرسٹ یا پروفٹ مل رہا ہے، وہ ہمارے ریونیوز جنریٹ ہوئے ہیں فرام انڈائریکٹ سورسز۔ ایسے ہی کسی بھی بک شاپ والے نے کوئی شیئرز کسی کمپنی کے خریدے ہوئے ہیں، جیسے ہمارا نیشنل بینک آف پاکستان ہے، اس کے شیئرز کسی بک شاپ والے نے خریدے تھے، تو نیشنل بینک آف پاکستان نے اپنے شیئر ہولڈرز کو پروفٹ تقسیم کیا ہے، اس کو ہم ڈیویڈینڈ کہتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے ریکارڈ ہوگا۔ بک شاپ میں ڈیویڈینڈ جو ہے وہ ایز انڈائریکٹ سورس یوز ہوگا۔ تو یہ چند ایگزامپلس ہیں جن کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ دے آر ریکارڈیڈ ان دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ سائڈ، ان کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے۔ اب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا اسپیسیمن بنانا اس کو کیسے ہے، یہ اس کا اسٹرکچر ہے۔ سب سے ہم پہلے ٹاپ پہ کمپنی کا نام، بزنس کا نام لکھیں گے، دوسری لائن میں لکھیں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اور تیسری لائن میں لکھیں گے فار دا ایئر اینڈڈ، جو بھی سال، منتھ، جس کا جتنی دیر کا ہم بنانا ہے۔ جیسے پہلے بھی بتایا کہ نارملی ہم سال کا ہی بناتے ہیں، تو ہم لکھ دیں گے فار دا ایئر اینڈڈ۔ اگر ہم فور سپوز 2020 کا بنا رہے ہیں تو فار دا ایئر اینڈڈ December 31, 2020۔ اب اس کی یہ کریڈٹ سائڈ ہے، یہ والی سائڈ، اس سائڈ پہ سارے انڈائریکٹ سورسز سے جتنے بھی ریونیوز ہم نے جنریٹ کیے ہیں وہ سارے یہاں پہ آئیں گے، اور اسی طرح جو ہمارے انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں، چیزوں کو سیل کرنے کے لیے یا چیزوں کو بیچنے کے لیے یا آفس وغیرہ کے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپینسز ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، مثلا موٹر ایکسپینسز ہے، جیسے موٹر ہم گاڑی چیزوں کو ڈیلیور کر کے آتی ہے شاپس پہ، ایسے ہی ہم نے اپنے آفس کے آڈٹ فی، اپنے بکس کی آڈٹ فی کروائی ہے، آفس کا ٹیلی فون ہے، اکاؤنٹنسی کوئی اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے جو ہماری انٹریز وغیرہ پاس کرتا ہے، تو یہ سارے غرض ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے۔ بیڈ ڈیٹس ہے، ایسے ہی کسی سے پیسہ لینا تھا وہ ملا نہیں، کسی کو ہم نے مال بیچا ہے، اس نے ہمیں پرومس کیا تھا میں پیسے دے دوں گا، وہ پیسہ ہمیں ملا نہیں، ڈیٹ قرضہ ہمارا مارا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں بیڈ ڈیٹس۔ تو یہ ایک بالکل رف اسٹرکچر ہے، اس طرح کر کے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ سارے ایکسپینسز کو اس طرح بغیر ہیڈنگ کے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ان کے ہیڈنگ بھی بنا دیتے ہیں، فردر ایکسپینس وہی رہیں گے لیکن ان کے مزید 3 سب ہیڈ بن جائیں گے۔ اسی طرح پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فار دا ایئر اینڈڈ، یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا ریزلٹ ہے ہمارا، گراس لاس ہے تو یہاں پہ ریکارڈ کریں گے، اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا اگر پروفٹ تھا ہمارا تو وہ ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے۔ پہلا فیچر ہمارا پورا ہو گیا، پہلے فیچر میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ریزلٹ سے، ایک فیچر ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ریزلٹ سے یہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک فیچر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر اس میں آپ جتنے بھی ایکسپینسز تھے اس کے 3 سب ہیڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ آفس اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکسپینسز، جس میں آفس وغیرہ کے یا ایڈمنسٹریشن کے سارے ایکسپینسز آئیں گے، سیلریز ہے، رینٹ ہے، پوسٹیج اینڈ ٹیلی گرام، ٹیلی فون، آفس الیکٹرک چارجز، ٹیلی فون چارجز، پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری، اور پھر سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس، سیلنگ اور ڈسٹریبیوشن کے ایکسپینس کو علیحدہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ کیریج ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، سیل مین سیلریز ہے، کمیشن ہے، انشورنس ہے، ٹریولنگ ایکسپینسز، بیڈ ڈیٹس، اور پھر فائنینشیل اینڈ ادر ایکسپینسز، ان کا ہیڈ ٹوٹلی علیحدہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈیپریسیشن، ریپیئر، آڈٹ فی، انٹرسٹ پیڈ، کمیشن پیڈ، بینک چارجز، لیگل چارجز، تو ان کا ہیڈ علیحدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر بنانا چاہیں تو ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے، اگر آپ سمپل لکھ لیں اسٹریٹ وداؤٹ دیز ہیڈنگز تھوڑا کام آسان ہو جاتا ہے تو ہم ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ادھر وہی ساری ہماری جو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ، ڈیویڈینڈ ریسیوڈ، رینٹ ریسیوڈ،
یہ ہمارے سارے ادر سورسز آف انکمز ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا ریزلٹ اگر ہمارے یہ والی سائڈ ریونیو سائڈ ریسیٹ سائڈ زیادہ ہے تو ہم نیٹ پروفٹ لکھیں گے ٹرانسفر ٹو کیپٹل اکاؤنٹ، اور انفارچونیٹلی اگر ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہو گئے تو پھر ہم ان کو نیٹ لاس لکھیں گے ٹرانسفر ٹو دا کیپٹل اکاؤنٹ، تو جو بھی ہوگا اس میں الٹیمیٹلی کیپٹل اکاؤنٹ کو ٹرانسفر ہونا ہے. تو ایسے ہیڈنگ میں بھی اور بغیر ہیڈنگ کے بھی لکھے جا سکتے ہیں. اب یہ پراپر فارمیٹ بن گیا، اے بی سی اینڈ کمپنی، کمپنی کا نام آ گیا، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آ گیا فار دا ایئر اینڈیڈ December 31. یہ سارے ہمارے ریونیوز، یہ سارے ایکسپینس. اگر آپ نے ہیڈ بنانے ہیں تو ٹھیک یہ 3 ہیڈ ہیں، 1 2 3، اور اگر ہیڈنگ نہیں بنانے تو سمپلی ان کو درمیان سے نکال دیں، جسٹ 3 ہیڈنگز کو، اور باقی سارے ایکسپینس ایسے ہی لکھوں گے. اب اگر وہی بات ریونیو زیادہ ہے تو ادھر ہم لکھ دیں گے نیٹ پروفٹ، اور اگر لاسز زیادہ ہیں تو انفارچونیٹلی پھر ہم لکھ دیں گے نیٹ لاس. دونوں میں پروفٹ ہو نیٹ یا لاس ہو نیٹ ٹرانسفر کیپٹل اکاؤنٹ کو ہی ہونا ہے. تو یہ پروفٹ اینڈ لاس کا تھوڑا انٹروڈکشن تھا، اس کو کائنڈلی دوبارہ ریویو کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس کی پریکٹس کریں گے. تھینک یو.